आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़ क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय। हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हुआ करते हैं। एक तस्वीर दिखाकर मुख्तलिफ़ आरा उस पर ली जाती हैं, मुख्तलिफ़ राय मुबल्लिगीन की हुआ करती है। यकीनन आपको भी वो तस्वीरें दिखाई जाएंगी, तो आपकी क्या राय बनती है ये आपने हम तक पहुंचाना है, हमें बताना है, आपस में भी डिस्कस करना है। बंदे को ऑब्ज़र्वर होना चाहिए, देखकर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी आंखों के सामने से बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं और हम उनसे कुछ ना सीखें, बल्कि बंदे को सीखने वाला होना चाहिए। बहुत सारी तस्वीरें इंसान को बहुत सारा सबक दे दिया करती हैं और फिर नुकसान से भी बचा लिया करती हैं। और तस्वीर के दो रुख हुआ करते हैं। कभी कभार हम किसी एक रुख पर ही फ़िदा हो जाते हैं और एक रुख पर ही ऐसी अपनी राय मजबूत कर लेते हैं कि दूसरा रुख उसका हमसे बिल्कुल ओझल हो जाता है। तो तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। तो आज हम आपको तस्वीर के 4 रुख दिखाएंगे। जी हाँ, आपने सुना होगा तस्वीर के 2 रुख होते हैं, लेकिन आज हम आपको 4 रुख इस तरह दिखाएंगे कि हमारे साथ प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी 4 मौजूद हैं। हर एक की राय तकरीबन मुख्तलिफ ही हुआ करती है, तो गोया कि वो उस तस्वीर का रुख होगी। कुछ हम भी इंशाल्लाह बयान करेंगे। आइए बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। जी, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। एक तस्वीर है, हमारे साथ इब्राहिम भाई माशाल्लाह मौजूद हैं। इब्राहिम भाई क्या फरमाएंगे इस तस्वीर पर? इमरान भाई, देखने में तो यूं लग रहा है कि जैसे एक किताब है और किताब से जैसे पेट्रोल पंप से पाइप आ रहा होता है, और दूसरा जो है वो ये शायद दिमाग दिखाया जा रहा है। तो गोया ये किताब से पेट्रोल इसके अंदर भर रहा है, या जो मुताला यूं गोया एक इशारा या एक तरह से जो है वो एक निशानी के तौर पर यूं बयान किया जा रहा है कि जब तक इंसान मुताला करता रहता है तो उसका दिमाग तरोताज़ा रहता है और उसकी जो मालूमात हैं वो भी तरोताज़ा रहती हैं। यूँ कहें कि जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए जो है वो मुताले की ज़रूरत लाजमी होती है। अगर इंसान जो है वो किसी महफिल में बैठता है, अगर उसका दिमाग ही खाली है, कोई मुताला ही नहीं है, कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो फिर ना वो कोई बात तरीके से कर सकता है, ना कोई गुफ्तगू तरीके से कर सकता है। तो अगर आप ज़माने के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह आपको मुताले की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो गोया कि किताब से पेट्रोल लिया जा रहा है और वो दिमाग के अंदर डाला जा रहा है। यानी दिमाग को ग़िज़ा दी जा रही है, दिमाग को फ्यूल दिया जा रहा है। तो दिमाग को जैसा फ्यूल देंगे, जैसी ग़िज़ा देंगे, दिमाग वैसा ही काम करेगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अदनान भाई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तस्वीर पर अगर गौर किया जाए तो एक बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है, अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को दिमाग अता फरमाया है, अक्ल अता फरमाई है और इसे मुख्तलिफ चीज़ों में फ़र्क की तौफीक भी अता फरमाई है। बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं जिनके करने का तरीका हमें शरीयत बताती है, और बहुत सारी चीज़ें मुआशरे के अंदर वो होती हैं जिनको करने का तरीका सलीका या तो मुआशरे से हम ले रहे होते हैं या अक्ल सही बंदे की रहनुमाई कर रही होती है। तो जिस काम का जो तरीकाकार है उसके मुताबिक ही उसको करना चाहिए। अगर इबादत है तो वो बंदा अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सजदा पहले कर लूँ, क़याम बाद में करूँ, और रुकू जो है ना वो सबसे आखिर में कर लूँ, तशहुद जो है वो सबसे पहले कर लूँ। ऐसा नहीं है, बल्कि उसका तरीका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया है। ऐसे ही एक शख्स है, उसे भूख लगी हुई है, तो अब भूख को मिटाने का तरीका ये नहीं है कि आप रोटियां लें और अपने पेट के ऊपर बांध लें और कहें कि जी मेरी भूख नहीं मिटी।
بھوک نہیں مٹے گی. اس بھوک کو مٹانے کا طریقہ آپ کو عقل صحیح، معاشرہ، شریعت اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو شعور عطا فرمایا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روٹی کھائیں گے تو بھوک مٹے گی. ایسے ہی مطالعہ کرنے کا، دماغ کو تیز کرنے کا، علم میں اضافے کا ایک معروف طریقہ ہے، اور وہ ہے کتاب کو پڑھنے کا، اور پڑھ کر سمجھنے کا، پھر اس پر عمل کرنے کا. یوں بندے کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کتاب کو لے کر اپنے سر کے اوپر رکھ لے اور کہیں میرا دماغ سے تیز ہونا شروع ہو جائے گا، یا ایک عدد جو ہے نا وہ اس کے اندر پائپ لگائے اور اس کو اپنے سر کے اندر لگا لے اور یہ سمجھے کہ شاید یہاں سے کچھ نکلے گا اور میرے دماغ کی طرف جائے گا. تو یہ بالکل غیر معروف طریقہ بلکہ بے وقوفانہ طریقہ ہوگا اگر کوئی شخص ایسا کرے گا، اپنے سر کے اوپر کتابوں کا جو ہے وہ بنڈل رکھ لے اور یہ سمجھے کہ یہ میرے دماغ کے اندر جا رہی ہے، اس سے میرے ٹرانسفر ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہونے لگا. اس کے لیے آپ کو جو معروف طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، تبھی وہ عمل آپ کو فائدہ دے گا. جیسے پیٹ پر روٹیاں باندھ لینے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ جو طریقہ اس تصویر کے اندر دکھایا گیا ہے، اگر کوئی شخص یوں عمل کرے گا تو اس کا دماغ نہ تیز ہونے لگا، نہ علم میں اضافہ ہونے لگا، اور نہ اور کوئی اسے فائدہ ہوگا، بلکہ یہ ایک فضول کام ہوگا جو وقت کو ضائع کرنا کہلائے گا. اگر آپ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے معروف طریقے کو سیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے. عبادات کے اندر بھی ایسے ہی بعض لوگ وقت نکال رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے آ گیا ہے بندہ، لیکن اب وہ کر کیا رہا ہے؟ جو نماز کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا. جیسے حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز ادا کر کے فارغ ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. اس نے کیا کیا؟ جو رکوع و سجود کے درمیان جو وقفہ ہے جسے تعبیر ارکان کہتے ہیں وہ درست طریقے پر ادا نہیں کیے. اب اس نے جو حیت ہے، ظاہری جو صورت ہے وہ تو نمازی والی بنائی ہے، لیکن جو تقاضے تھے، جو طریقہ کار تھا، جو شریعت نے بتایا تھا اس کے مطابق نہیں کیا ہے تو اس نے گویا کام کیا ہی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کے ایک شخص کی مثال ہے جو ہمیں درس دے رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ جو عبادات ہیں ان کو عبادت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، جو دیگر کام ہیں ان کو ان کے معروف طریقے کے مطابق کریں، تبھی وہ آپ کو فائدہ دیں گی، ورنہ اس سے نقصان ہی نقصان. یعنی جو طریقہ جس چیز کا رائج ہے اسی کو اپنانا چاہیے، جبکہ وہ جائز اور حلال ہو اور شریعت کے مطابق ہو. تو بہرحال کتاب سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسٹڈی کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو اس کا بہرحال فائدہ ہوا کرتا ہے. بڑھیں گے خالد امیر مدنی بھائی کی طرف. جی، اس تصویر میں کتاب سے ذہن سازی کی ایک مثال گویا بیان کی جا رہی ہے. جیسی کتاب ہوگی، جو کچھ کتاب میں ہوگا ذہن میں پھر وہی نقش و نگار آئیں گے، وہی باتیں آئیں گی، ویسے ہی انسان کے نظریات بنتے چلے جائیں گے. ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی. صحیح. ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، بالخصوص تب جب کوئی آپ ایسا لٹریچر پڑھ رہے ہیں جو آپ کے عقائد پر بالکل براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے، اور وہ آپ کے دین کا، آپ کے مذہب کا لٹریچر ہے بھی نہیں، آپ کے مذہب کے خلاف ہے، آپ کے دین کے خلاف ہے. آپ کہیں کہ میں یہ پڑھ لوں تو آپ پڑھ تو لیں گے، لیکن جب آپ اپنے دین کے بنیادی علم سے ہی ناواقف ہے تو پھر وہ کتاب آپ کے اسلامی نظریات کو ختم کر دے گی. اگرچہ ان کی اتھینٹسٹی اپنی جگہ موجود ہے، اس کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایک عام بندے نے جب ان دلائل کو سیکھا نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں. اور پھر جب وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان کے دماغ میں بالکل عجیب و غریب خیالات آنے لگ رہے ہوتے ہیں. اپنے ہی اعتقاد کے بارے میں جس پر اس کو بڑا کامل یقین تھا، پھر وہ شک و شبہ میں پڑ جاتا ہے. وہ یقین جو ہے وہ شیک ہو جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے. آپ جو لوگ گاڑی استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو شہر بھر میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا فیول اسٹیشن ایسا ہے جو جتنے پیسے لے گا اتنا ہی فیول بھی دے گا. تو وہ سارا شہر گھومنے کے بعد وہیں پہنچتے ہیں اور وہیں سے جا کر اپنی گاڑی میں فیول ڈلواتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے ایک اپنائیت ہو جاتی ہے، ایک بھروسہ ہو جاتا ہے، ایک اعتماد ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمیں جو کتاب ملی ہے نا، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک تسلسل سے عطا فرمائی ہے، جس میں بالخصوص وہ لوگ شامل ہیں
جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتہ افراد. ان انعام یافتہ افراد کے پاس جب آپ اپنے دماغ کو لے کر جائیں گے اور ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اب سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دماغ کی رہنمائی کے لیے کیا نازل فرمایا ہے، مجھے اس کی تفہیم فرما دیں، تو پھر وہ افراد جو انعام یافتہ ہیں، جس کے بارے میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر وہ انعام یافتہ افراد آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں کتاب کیا کہہ رہی ہے. لیکن اگر آپ بیچ میں انعام یافتہ افراد کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ وہی کر رہے ہوں گے جو عدنان بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان فرمایا کہ مٹانی بھوک ہے لیکن روٹی کھائی نہیں جا رہی، پیٹ پر باندھی جا رہی ہے. پھر یہ تماشے بالکل لگ رہے ہوں گے جبکہ آپ اس طریقے کو چھوڑ دیں گے جو معروف طریقہ ہے. تو معروف طریقے پر رہنا چاہیے، اور آج تک امت کا معروف طریقہ یہ ہے کہ وہ دین کو دیندار افراد سے ہی لیتی اور سیکھتی آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں سے وابستہ رہنے کی توفیق دے، جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے اور پھر لوگوں کو سکھایا ہے. ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے رہیں گے، اور یہی تو وہ افراد ہیں جن کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہی ساتھی بہترین ساتھی ہوتے ہیں. تو ان بزرگوں کا ساتھ رہے گا اور ان کے سکھائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کتاب میں بتائے ہوئے احکامات کو جب ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے انعام یافتہ افراد کے طریقے پر رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی خالد بھائی کی. بڑھیں گے عبد الواجد بھائی کی طرف، کیا فرمائیں گے سر آپ؟ اچھا عمران بھائی، اس پوری منظر کشی سے جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھتے رہیے تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے. جہاں سیکھنے کا عمل رک جائے گا وہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا عمل بھی آپ کا رک جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات گاڑیاں چلنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جس گاڑی کا فیول پہلے ختم ہو جاتا ہے وہ وہیں رک جاتی ہے، اور جس میں فیول ہوتا ہے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. تو ایسے ہی زندگی میں بھی جب آپ سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، نئے اور اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، نئی مگر اچھی کتابیں پڑھتے ہیں، تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں. جہاں آپ نے سیکھنے کے عمل کو ترک کر دیا وہاں آپ کی زندگی کی گاڑی جو ہے، آپ کی جو اسپرچول جرنی ہے وہ رک جاتی ہے. اور ہمارا دین تو ہے ہی کتاب والا دین، ہمارے دین کی بنیاد ہی کتاب پر ہے، کتاب اللہ پر ہے. تو اسلام جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل کی بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ قابل عزت لوگ ہوتے ہیں اس امت میں، وہ علماء ہوتے ہیں. اور علماء اس وجہ سے علماء ہیں کہ وہ علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں، جی، علماء کی صحبت میں بیٹھیں اور اچھی اچھی کتابیں پڑھیں. تو پڑھتے رہیے اور زندگی میں آگے بڑھتے رہیے. جی ناظرین، اس تصویر پر بہت ساری رائے آپ نے سن لی ہیں، یقیناً آپ کی بھی کچھ رائے بنی ہوگی. میں بھی یہ عرض کروں گا کہ بندے کو کتاب دوست ہونا چاہیے، لیکن کون سی کتاب پڑھنی ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے. ہر ایک کتاب پڑھنے والی نہیں ہوتی. پھر کون سی کتاب کس سے سننی ہے، ہر ایک کتاب ہر ایک سے سنی بھی نہیں جاتی. اس پر بھی تھوڑا سا ذہن ہونا چاہیے، سوچ و بچار ہونی چاہیے. بڑھیں گے اپنی اگلی تصویر کی طرف اور پھر مبلغین کی رائے کو انشاءاللہ شامل کریں گے. جی دکھائیے اگلی تصویر. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ. جی ہاں ناظرین، یہ تصویر نظر آ رہی ہے اور اس میں پہلے یہ موم بتی ہے، پھر بلب ہے، پھر سیور ہے، اور اس کے بعد پھر یہ LED لائٹ ہے. تو یہ 4 قسم کی لائٹ ہیں. چاروں کا کام یقیناً روشنی دینا ہی ہے، مگر کس کی روشنی کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، آئیے بڑھتے ہیں اس حوالے سے مبلغین کی طرف. سب سے پہلے آج ہم جائیں گے عبد الواجد بھائی کی طرف. جی عمران بھائی، اس میں جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سفر بتدریج ہوتا ہے. جی، پہلے موم بتی بنی، پھر موم بتی سے جو ہے وہ بلب کی طرف آئے، اور بلب کے بعد پھر انرجی سیورز اور پھر LED لائٹ. تو اسی طرح سے ہر آدمی کی جو انفرادی زندگی ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے. وہ بتدریج جو ہے وہ ترقی کا سفر طے کرتا ہے.
पहले बचपन होता है, फिर उसके बाद जवानी आती है, फिर जवानी के बाद आदमी जो है उधेड़ उम्र में और बुढ़ापे में पहुंचता है। ओके। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि अभी वो मोमबत्ती हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम LED लाइट बन जाएं। मतलब क्या कि अभी आपकी उम्र नहीं है। कुछ लोग इस ज़माने में उम्र से बड़े काम करने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी में हर काम अपने वक्त पर होता है। बिलखुसूस नौजवानों के लिए ये है कि बाज़ औक़ात नौजवान किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और उसके हुसूल में वो हलकान हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो अपनी लिमिट से भी बाहर कदम रख देते हैं। आजकल के ज़माने में आप देखेंगे कि अमूमन ये ख़बरें आती रहती हैं कि अभी उम्र जो है वो 25 साल है, 30 साल है, लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसा। इसी तरह से किसी पे जवानी में फालिज का अटैक हुआ और वो चल बसा। तो उसकी और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें उन वजूहात में से एक वजह ये है कि एक्स्ट्रा एफर्ट करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, इतनी मेहनत कि जो इंसानी बदन उसको गवारा नहीं कर सकता। अब आप देखिए ना, कुछ लोग हैं वो काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन उन्होंने काम को लिमिट से बाहर कर दिया है। सारी रात जाग रहे हैं, फिर सारा दिन भी जाग रहे हैं और आराम नहीं कर रहे। तो फिर नतीजा क्या होता है कि जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। ये जवानी में ही वो बीमारियां उन पर आ जाती हैं कि जो बूढ़ों पर आती हैं, जैसा कि मैंने मिसाल दी फालिज की या हार्ट अटैक की। तो हर काम का एक वक्त होता है और उस वक्त पर ही वो काम होता है। तो आदमी को वक्त से पहले किसी काम की तमन्ना करते हुए अपने आप को हलकान नहीं कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। तो अल्लाह ताला जो है वो समझ बूझ अता फरमाए। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं खालिद भाई की तरफ, क्या कहेंगे सर आप? इसको 4 मुख्तलिफ जनरेशन्स भी समझा जा सकता है। एक जनरेशन वो है जिसने मोमबत्ती का दौर देखा है, फिर बल्ब और फिर सेवर और फिर LED लाइट्स तक आ रहे हैं, लेकिन हर दौर में इन सारी चीज़ों का काम अपने इर्द गिर्द के माहौल को रोशनी पहुंचाना रहा है। सही। बंदा अगर इस पर फोकस कर ले कि मेरी कैपेसिटी क्या है और मैं कितनी जगह को रोशन कर सकता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए काफ़ी है। एक हिकायत बयान की जाती है कि सूरज जब गुरूब होने लगा तो सूरज ने गुरूब होते हुए एक सदा लगाई कि मैं जा रहा हूँ और अब तुम्हें अंधेरों के हवाले किया जाता है। क्या तुम में से कोई है जो मेरे जाने के बाद ज़माने को रोशन कर सके? तो किसी झोपड़ी में से एक दिए ने सदा लगाई और वो अपने वक्त पर जलना शुरू हुआ, रोशन होना शुरू हुआ, और वो कहने लगा कि मैं तेरे जैसी रोशनी तो नहीं कर सकता, लेकिन अपने जैसी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। इंसान जब अपने जैसी कोशिश करता है तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को वो बेहतर कर ही लेता है। और हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखना चाहिए कि माशरा जब बनता है ना तो वो फ़र्द से बनता है। इंसान सोच रहा होता है कि जब सब बेहतर हो जाएंगे तो मैं भी बेहतर हो जाऊंगा। तो ये कोई जवां मर्दी नहीं है अपने आप को लहरों के हवाले ही कर देना, बल्कि लहरों के सीने को चीर कर जो आगे बढ़ता है, तैराक तो उसे कहा जाता है। अगरचे कोशिश उसकी थोड़ी होती है, मुश्किल उसको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, लेकिन जवां मर्दी भी फिर उसी की तस्लीम की जाती है। तो इंसान को चाहिए कि वो बाफैज़ हो, जहां वो हो उसके वजूद से लोगों को कुछ सीखने को मिले, लोगों को कुछ फ़ायदा नसीब हो। बंदा मोमिन को खैर खाहाना तबीयत का होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये नसीब भी फरमाए। क्या बात है जी, बिल्कुल सही फरमाया। दूसरों को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएं। जी अदनान भाई, इस तस्वीर पर गौर किया जाए तो मुझे 2 तरह से जो है ना वो ये इसके अंदर एक चीज़ नज़र आती है। वो यूँ बाज़ औक़ात कोई आदमी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं किसी बड़े मकाम और मर्तबे पर फायज हो गया, हम ये समझते हैं कि मैं भी एक छलांग मार के उसके मर्तबे तक पहुंच सकता हूं, उस तक पहुंच सकता हूं। और वो जो दरमियान में उस पर जो वक्त गुजरा है, जो मेहनत, मुशक्क़त, मुख्तलिफ प्रोसेस, उसकी कुर्बानियाँ, उसका वक्त देना, मुशक्क़त को बर्दाश्त करना, और इसी तरह जो उस काम, उस मंजिल तक पहुंचने के जो तकाजे थे, उनको जिस अंदाज में उसने अमल किया है, ज़िंदगी के अंदर अपनाया है, हम बाज़ औक़ात उन कुर्बानियों को भूल जाते हैं
اور اس بندے کی اس جو موجودہ جو کیفیت ہے بس اسی پر فوکس رکھتے ہیں، اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ پہنچ گیا ہے، وہ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی آوے چوکھا، تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ جس آدمی نے یہ انرجی سیور کو دیکھا ہے اب، اور وہ پچھلی اس مشقت اس دور سے اگر وہ ناواقف ہے کہ یہ پہلے جو سفر شروع ہوا تھا وہ ایک موم بتی سے شروع ہوا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بدلتی رہی، ترقی ہوتی رہی، اور پھر اب جا کے یہ جو روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ اب جو ہمیں میسر ہے، اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے۔ تو بعض اوقات لوگ وہ جو داستان ہوتی ہے اس کو بھلا دیتے ہیں اور بندے کی اس کیفیت پر فوکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور خود بھی ویسا بننے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پیچھے داستان ہے اس پر وہ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑے گا، پھر محنت مشقت کٹھن راستے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ ہے، تقاضا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، دعوت اسلامی کا یہ پھولتا پھلتا گلشن اور چار دانگ عالم میں امیر اہل سنت کی ایک محبت لوگوں کے درمیان، اور دعوت اسلامی کی محبت، دینی ماحول، جو آدمی اب اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے جو امیر اہل سنت کی قربانیاں ہیں انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ رات کو سوئے صبح اٹھے اور سارے جہان میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے مبلغین کی محنت ہے، امیر اہل سنت کی مشقت ہے، گھر کو چھوڑنا ہے، محنت مشقت برداشت کرنا ہے، اسی طرح لوگوں کے تانے برداشت کرنا، دیگر اور چیزیں۔ تو یہ جو سفر ہے یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد اب جا کر دنیا کے اندر پیغام پہنچا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یوں اپنے کسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے اور اچھے پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اسے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یوں پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک طویل داستان، ایک طویل سفر کی ضرورت ہے، طویل قربانیوں کی ضرورت ہے، اور ان کے بغیر آپ اس منزل تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے۔ ترقی فوراً سے نہیں ہو جایا کرتی، ترقی کرنے کے لیے پہلے بہت دفعہ فیل ہونا پڑتا ہے جی، آزمائش میں آنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو پہلے موم بتی سے بلب پر آیا تو ایک دن کے اندر ہی بلب بن گیا ہو، اور بلب بنانے کے اندر بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اب وہ کس نے کریں کیا کریں، بہرحال اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ سفر کے اندر مشکلات آتی ہیں، ان پر صبر کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ ابراہیم بھائی بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے جناب؟ اس تصویر سے میں کے اندر جو ہے وہ 4 چیزیں موجود ہیں، اور چاروں جو ہے وہ روشنی دینے کا کام کر رہی ہیں گرچہ، لیکن اس کے اندر ایک پیغام جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزوں کے اندر بہتریاں آتی ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق جو سہولیات دستیاب ہیں شریعت کے دائرے کے اندر، تو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ انہی پرانی چیزوں پر جمے رہیں، اور جو سہولیات ہمیں نئے دور کے اعتبار سے میسر ہیں کہ جن میں وقت کی بھی بچت ہے، اسی طرح دولت کی بھی بچت ہے، مال کی بھی بچت ہے، اور جو ہے وہ اپنے پیسے کی بھی بچت ہے، تو ان چیزوں کو اختیار کرنے میں آخر کیا حرج ہے؟ اب یوں کہیں کہ دیکھیں موم بتی جو ہے وہ ایک پرانے دور کی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ بلب آیا، پھر سیور آیا، اس کے بعد جو ہے وہ LED آئی، تو اب اگر کوئی جو ہے وہ پرانے والے بلب پر جمع رہے گا تو وہ اس کا اگرچہ خریدنے میں ممکن ہے وہ سستا مل جائے، لیکن اس کا جو بجلی کا یوزیج ہے وہ زیادہ ہے، تو LED پر آ جائے گا تو اگرچہ وہ بلب مہنگا ملے گا، لیکن وہ اس کی جو بجلی کی جو کھپت ہے وہ اس کی کم ہو جائے گی۔ ایسا ہی تو جدید دور کے اعتبار سے جو سہولیات میسر ہیں ان سہولیات کو استعمال کریں۔ اب آج کے جدید دور کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ قلم اور دوات کے ساتھ لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ لکھ تو لے گا، لیکن اس کے اندر اس کا وقت کتنا صرف ہوگا اس پر بھی غور کر لیں۔ تو جدید دور کے اندر جو ہے وہ ٹائپنگ میسر ہے، کمپیوٹر میسر ہے، تو ان سہولیات کو اختیار کیا جائے۔ آج کے جدید دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جدید دور کے اعتبار سے دعوت اسلامی کو جدید چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہیے کہ انہیں استعمال کرنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اب یہ دعوت اسلامی ہے، میں ایک جو ہے وہ دانشور کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، دعوت اسلامی فیضان مدینہ میں کا وزٹ کیا انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ جتنا دعوت اسلامی جدید آلات اور جدید کیمرے اور اس کی جتنی چیزیں ہیں
جو اس کے لوازمات ہیں وہ دعوت اسلامی جتنا یوز کر رہی ہے وہ کسی اور کو میں نے نہیں دیکھا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ جدید طور کے تقاضوں کے مطابق چیزوں کو استعمال کر رہی ہے. تو ہمیں بھی اس میں ترغیب ملتی ہے کہ آج جو ہے وہ لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں, تو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. اچھا, ایک اور چیز بھی میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو موم بتی ہے, موم بتی کے بعد بھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا نا کہ بلب بنانا ہے, ہاں, اس کے بعد بلب بنانے والے کے بعد بھی کسی کو خیال آیا کہ اب بلب بن گیا تو یہ بڑا کارنامہ ہے, بس اب اس پر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کر چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا, بلکہ کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ اس میں مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے, پھر کسی کو خیال ہے کہ اس میں مزید بہتری بھی ہو سکتی ہے, تو بہتریوں کی گنجائش رہتی ہے. کیا بات, آگے سے آگے بڑھتے رہیں. یہ نہیں کہ ہم نے ایک منزل کراس کر لی, ایک منزل پر ہم پہنچ گئے تو اس کے آگے اور کوئی منزل ہی نہیں ہے, بلکہ منزلیں آگے ہیں. اس ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کامیابیاں ضرور. کیا بات ہے. عمران بھائی ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا, جی, دو باتوں کا میں نے عرض کیا تھا. اپنی ضرورتوں کو پہچانے انسان. واہ جی واہ. جہاں کام موم بتی سے چلتا ہو تو وہاں انرجی سیور کا استعمال نہ کیا جائے, اور جہاں جس طرح کی ضرورت ہو اس کے مطابق ہی عمل کرنے میں عافیت ہے. ایسا نہ ہو کہ کام آپ کا موم بتی سے چل سکتا تھا اور آپ نے انرجی سیور جلا کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی, مثال کے طور پر اس کو آپ فضول رسم و رواج کے اگر تناظر میں دیکھیں تو جہاں وہ جو شریعت نے نکاح کا بتایا تھا اس کے اندر جو اس کے لوازمات شریعت نے بتائے ہیں وہ ایک موم بتی کی مثل ہے. اگر آپ اسی پر عمل کریں گے آپ کا روپیہ بھی بچ رہا ہے, پیسہ بھی بچ رہا ہے, وقت بھی بچ رہا ہے, شریعت کی وائلیشن سے بھی بچ رہے ہیں آپ, اور ہر طرح سے عافیت اور سلامتی ہے. جب شریعت پر آپ عمل کر رہے ہیں تو سلامتی ہی سلامتی ہے. ایسے میں اگر آپ اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ یقیناً فضول خرچی کہلائے گا, اور پھر بعض اوقات وہ فضول خرچی بندے کے لیے جیب پر تو بھاری ہے ہی ہے, اور بہت ساری اور بھی خرابیاں جو ہے وہ بندے کی زندگی کے اندر وہ لے آتے ہیں. جی بالکل, فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس تصویر کو جب بغور دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس تصویر میں جو نیچے سے تار آ رہی ہے, ساکٹ جو بنا ہوا ہے, تو وہ تو سارے ایک جیسے ہی ہیں, مگر اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہیں. ایک کے اوپر موم بتی ہے, کینڈل ہے, تو دوسرے کے اوپر بلب ہے, تیسرے کے اوپر سیور ہے, تو چوتھے کے اوپر LED لائٹ ہے. تو بہرحال تصویر بنانے والے سے شاید تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, تو اس کو جو ہے یہ موم بتی اسی چیز میں رکھنی چاہیے تھی جو موم بتی جس دور میں رکھی جاتی تھی جس چیز کے اندر. کیوں جی؟ تو بہرحال دوسرا میں عرض کروں گا کہ ترقی کا سفر جاری رکھنا چاہیے, اور سفر آگے ترقی کا جاری رکھیں. امپرومنٹ بندے کے کاموں کے اندر آنی چاہیے. ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں, جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے. اب وہ ترقی کے حساب سے ہی ہے, عبادت کے حساب سے ہے, دیگر اعتبارات سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم اگر ایک ہی روٹین پر چل رہے ہیں کہ ہمارا دن صبح شروع ہوتا ہے اور ایک ہی کام میں ہم لگتے ہیں, اسی کام میں رات ہو جاتی ہے تو سو جاتے ہیں, اور زمانے سے ہم ایک ہی روٹین پر چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نیا بھی کرنا چاہیے. اور نیا کرنے کے اندر یقیناً مشکلیں آئیں گی, دشواریاں آئیں گی, مشقتیں آئیں گی, محنت کرنا پڑے گی, اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس تصویر کے مطابق بہت ساری آراء آپ نے سن لی ہے. آپ کی رائے پروگرام کا نام ہے, یقیناً آپ کی بھی کچھ رائے ہوگی. کیا رائے ہے آپس میں ڈسکشن کیجئے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی پکچر کی طرف. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اسکرین پر یہ ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے جس کا سایہ ہے یا وہ ریئل ہے, اور پھر ایک شخص نظر آ رہا ہے, اور پھر کچھ دیوار ہے یا آڑ ہے, پردہ ہے, جو بھی ہے, اور ساتھ میں کونے پر بھی ایک کوئی چیز نظر آ رہی ہے. ہم اپنی رائے مبلغین دعوت اسلامی سے لیں گے. ہمارے ساتھ خالد بھائی موجود ہیں, پہلے ان کی رائے کو شامل کرتے ہیں. عمران بھائی بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بونے ہوتے ہیں جو سورج کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کبھی ان کا سایہ بڑھ جاتا ہے, کبھی گھٹ جاتا ہے, لیکن وہ ایسے اتاولے ہو جاتے ہیں سورج کی گردش پر کہ وہ اپنے قد کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. لوگ طیش میں آ کر کبھی بہت بڑی سزا کا اعلان کر دیتے ہیں, کبھی خوشی میں آ کر بہت بڑی جزا کا اعلان کر دیتے ہیں.
لیکن جب پاس پلے ٹٹولتے ہیں کہ ہمارے اختیارات کیا ہیں یا ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، تو پھر ان کا قد وہیں ہوتا ہے جہاں وہ تھے۔ انسان کو اپنے جذبات کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ اپنے اسٹیٹس کا تعین انسان خود کر لے تو بہتر ہے، کیونکہ معاشرے میں افراد اس کو ہر طرح کے ملیں گے۔ کوئی اس کو حقارت سے دیکھے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی اس میں اتنی ہوا بھر دے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اورے سے بھی بڑا محسوس کرنے لگے۔ تو انسان کو سب سے بڑھ کر اپنا خیرخواہ انسان خود ہوتا ہے۔ جب وہ اس حقیقت کو پہچان لے گا، اپنے قد کا اعتراف کر لے گا، اپنی کیپیسٹی کو جان لے گا، تو پھر وہ جذباتی ہو کر فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ حقائق کو سامنے رکھ کر درست نتائج کی طرف پہنچے گا۔ جو تصویر ابھی ہمارے پیش نظر ہے، اس میں ایک شخص ہے جو ایسے ہی کسی چیز سے ڈر رہا ہے جس کو روشنی نے جس کے شیڈ کو بڑا کر دیا ہے۔ وہ چیز اپنی حیثیت میں معمولی سی ہی نظر آ رہی ہے، چھوٹی سی ہی ہے، لیکن یہ دور سے صرف اس کا شیڈ دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ مکڑی ہے جس کا سایہ دیوار پر محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ جو آڑ جسے آپ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی خد و خال بھی نمایاں نہیں ہے، لیکن روشنی اس پر اس اینگل سے پڑ رہی ہے کہ اس کا سایہ بہت بڑا نظر آ رہا۔ حقیقت میں یہ اتنی بڑی ہے نہیں، اور جو آدمی اس سے ڈرے جا رہا ہے، اگر یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھے تو شاید یہ صرف اپنی پھونک سے ہی اس مکڑی کو دور کر دے۔ واہ جی۔ لیکن کبھی کبھار انسان ایسی چیزوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے، کہ جن کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ انسان کو اپنے اندر کے خوف پر قابو پانے کے لیے بھی اپنی حقیقت کو، اپنی کوالٹیز کو اور اپنی اسکلز کو جاننا ضروری ہے۔ جب وہ اپنی اسکلز کو جان لے گا، اس کو اپنی مارکیٹ ویلیو پتہ ہوگی، تو وہ ایک اسٹینڈرڈ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کہیں بھی اسٹینڈ لے سکے گا۔ لیکن جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیسا ہوں، اس نے بڑھا دیا تو میں بڑھ گیا، اس نے کھینچ لیا تو میں نیچے ہو گیا، جب میں نے اپنے آپ کو ہواؤں کے سپرد کر رکھا ہے تو ہوائیں پھر میرا وہی حال کریں گی جو صحرا میں پتے کا ہوا کرتا ہے۔ انسان کو اپنے قد کا احساس ہونا چاہیے اور اپنے کاموں میں اپنے آپ کو اسکلڈ کرنا چاہیے۔ اسکلڈ پرسن کبھی بھی لوگوں کے اشاروں پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اسکلز کے ساتھ، اپنے ہنر کے ساتھ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل جی، جیسا کہ بعض اوقات کسی چیز کی روشنی کسی پر پڑتی ہے تو اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے بھی اپنے اوپر غور کیا ہوگا کہ سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو بسا اوقات بندے کا اپنا سایہ اس کے قد سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس سائے کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا کہ میں تو اتنا بڑا ہوں، یہ نقصان والی بات ہے۔ اس پر روشنی ڈالی ہے ہمارے خالد بھائی نے۔ بڑھیں گے جی آگے ہمارے عدنان چشتی بھائی کی طرف، آپ کیا کہیں گے؟ بعض لوگوں کا انداز مبالغہ آرائی والا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات کو یعنی وہ تنکے کو شیطین بنا دیتے ہیں اور چیونٹی کو ہاتھی کے مترادف جو ہے وہ گمان کرنے لگتے ہیں۔ مبالغہ آرائی والا انداز جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات کسی آدمی کو کوئی نقصان پہنچا چھوٹا سا، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے یا اس کا انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ شاید دنیا جہان میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ میرا ہوا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو مبالغہ آرائی والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک آدھ بار تو چلے گا مبالغہ آرائی، یعنی جب تک لوگوں کو آپ کے مزاج کے بارے میں نہیں پتا اس وقت تک تو آپ لوگوں سے ہمدردیاں بھی وصول کر سکتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ بے جا جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ وقت تک کے لیے تو اپنا ظاہری فائدہ حاصل کر سکیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک بار دو بار کے بعد جب آپ کے مزاج کا پتہ چل جائے کہ یہ جناب تو تنکے کو شیطین بتانے والے ہیں، آنکھ میں تنکا جو ہے وہ لگا تھا، بال چلا گیا تھا بلکہ، اور آپ نے اس کو شیطین بنا کے پیش کیا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا لوگ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے بھائی اس کو لگتا تنکا ہے اور یہ بتاتا ہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کسی گاڑی نے ہٹ کر دیا تھا یا اور کوئی اس طرح کی بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ تو یہ جو مبالغہ آرائی والا مزاج ہے، خاص طور پر ایسا، یہ بندے کو بات چیت کے اندر بھی بہت اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ جو شریعت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والے افراد ہیں، وہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، الفاظ کا بہت جو ہے وہ چناؤ پر بڑا غور ہوتا ہے، ان کا فکر کرتے ہیں۔ جیسے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اس شخص کے بارے میں پتہ چلا تو جواب دینے کی جب نوبت آئی، خط لکھوا رہے تھے
تو آپ کے فلاں اس عزیز کے انتقال کا پتہ چلا تو سن کر بہت دکھ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو بہت ہے نا، یہ دکھ ہوا ہے، بہت دکھ ہوا نا، اس بہت دکھ کو، بہت دکھ جب ہو اسی وقت بیان کرنا چاہیے کہ واقعی بہت دکھ ہوا ہے۔ اور اسی طرح کا انداز امیر علیہ سنت کا بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ بھی اس طرح کے انداز کو جو ہے نا وہ ناپسند فرماتے، رہنمائی فرماتے ہیں، بھئی یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ تو بعض اوقات چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، آنے والا دکھ بہت چھوٹا ہوتا ہے، آنے والی تکلیف بہت کم ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا تو لوگوں سے ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے، یا اپنے دنیاوی طور پر جو ظاہری فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ مزاج درست نہیں ہے۔ چیزوں کو جیسی ہیں ویسا پہچاننا سیکھیں، جو چیز جتنا نقصان ہوا ہے اس کو اسی انداز میں بیان کرنا سیکھیں۔ بعض اوقات جو ہے نا وہ جیسے مثال کے طور پر کسی کے یہاں چوری ہو گئی، اب وہ گیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بڑھا چڑھا کے اتنا بیان کریں گے کہ گھر میں اتنا سونا جو ہے وہ لٹ گیا، یہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آیا کہاں سے اور گھر میں کیوں رکھا ہوا تھا۔ تو بعض اوقات اس طرح کے لوگ، وہ چوری جو یہ بیان کر رہا تھا اس سے تو مصیبت میں نہیں پھنسا تھا، لیکن یہ مبالغہ آرائی اسے پھنسا دیتی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگ اپنے معاشرے میں کر دیتے ہیں، لیکن وہ بعد میں انہیں جواب دہی پر جو ہے وہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مبالغہ آرائی وہ کسی بھی چیز میں ہو، اس سے بندے کو بچنا چاہیے۔ عدنان بھائی نے یہ کہا کہ مبالغہ آرائی سے بچیں، یہ تصویر ہمیں یہی سبق دیتی ہے، یعنی جس طرح یہ چھوٹی سی چونٹی ہے اس کا سایہ بہت بڑا نظر آ رہا ہے، تو یہ مبالغہ آرائی ہے ان کے نزدیک۔ بہرحال ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر چیز کے اندر زیادتی اور مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے۔ جی ابراہیم بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی عمران بھائی، دو چیزیں عرض کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ چیزوں کو درست اینگل سے جو ہے وہ دیکھنا سیکھیں۔ اگر آپ کا اینگل غلط ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز حقیقت میں موجود نہیں ہے وہ حقیقت کے برعکس آپ کو نظر آ رہی ہو۔ تو اپنے اینگل کو درست رکھیں کہ آپ جو قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، جس ادارے میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، یا جس بندے سے آپ معاملات آپ کے ہیں، یا جس سے رشتہ داری ہے، بس اوقات ہمارا اینگل درست نہیں ہوتا، اگلے بندے کی بات بالکل درست ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ بات 100% درست کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر بدگمانی لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں غلط نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن چیز بسا اوقات ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو غلط اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ کم نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بڑی کر کے دکھتی ہے۔ جیسے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکڑی یوں اس کی جو ہے وہ ذات تو بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی روشنی کے منعکس ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے ڈر پر فتح حاصل کرنا سیکھیں۔ آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو اب اس ڈر کو اپنے لیے وبال جان نہ بنا لیں، بلکہ اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میرے اندر یہ ڈر ہے کہ جناب میں تو کیمرے کے سامنے آؤں گا تو بولا ہی نہیں جائے گا، تو پھر تو زندگی میں آپ کسی بھی میدان کے اندر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اپنے ڈر پر فتح حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات جو ہے وہ زندگی میں آگے میدان میں بڑھنے کے لیے اتنی مشکلات ہوتی نہیں ہیں جتنا بندہ خود پر چیزیں سوار کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اب آپ پیپر سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میں پڑھوں گا کیسے، کامیاب کیسے ہوں گا، تو بھائی پیپر دیں گے آپ، جو ہے وہ جو پروسیس ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے تو ہی جو ہے وہ آپ آگے بڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ اگر ہم اس کو ایک فرض کر لیں کہ یہ واقعی اتنا بڑا ہی ہے، سایہ جیسا نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ یہ بندہ اس پر فتح حاصل نہیں کر سکے گا؟ فتح حاصل کر سکتا ہے۔ یوں ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو ہے وہ ایسی چھوٹی چیزوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے پراپر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بسا اوقات چیز چھوٹی ہوتی ہے، ہم نے اس کو سوار بہت زیادہ کر لیا ہوتا ہے، تو جو چیز جس طرح ہے اسے درست اینگل سے دیکھیں گے تو اپنا ڈر ختم کریں، انشاءاللہ ترقی کی راہ کھلتی چلی جائیں۔ جی ابراہیم بھائی نے بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ اپنے خوف پر قابو پانا سیکھیں، اور خوف سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قید رکھنا، اپنے آپ کو خوف کی وجہ سے آگے نہ بڑھانا، ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ جب ڈرائیونگ سیکھتا ہے نا، مفتی قاسم صاحب سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی خوف کے موضوع پر، تو فرمایا خوف تو ایسے نکل جاتا ہے، جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی تو وہ گاڑی چلانے کے تصور سے بھی ڈرتا ہے کہ گاڑی کیسے چلاؤں گا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہیں لگ جائے گی، نقصان ہو جائے گا، بندہ مر بھی سکتا ہے، 100 مسائل ہیں۔ لیکن جسے گاڑی چلانا آ جائے تو پھر جن کو گاڑی چلانا آتی ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ پھر اسٹیئرنگ ایک انگلی پر بھی گھما کرتا ہے، پھر ایک ہاتھ سے بھی گاڑی سنبھل جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ خوف ختم ہو گیا گاڑی چلانے کا جو پہلے تھا. تو بہرحال خوف پر قابو پائیں تو انشاءاللہ زندگی میں مزید آگے بڑھ سکیں گے، لیکن خوف خدا دل و دماغ میں ہونا چاہیے. عبدالواجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جی آپ کیا فرمائیں گے اس تصویر پر؟ جی میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جب تک آپ مشکل سے دور رہتے ہیں، جب تک آپ اس کا سامنا نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت بڑی لگتی ہے، لیکن جب آپ سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. وہ مشکل اتنی بڑی مشکل نہیں رہتی جتنی بڑی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. زندگی میں بعض لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو کا نام سن کر ہی ان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تو لیکن جب وہ انٹرویو میں چلے جاتے ہیں اور انٹرویو کے لیے اس سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ انٹرویو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جب تک آپ انٹرویو کے کمرے میں داخل نہیں ہوئے آپ خوف میں مبتلا ہیں، لیکن جب آپ انٹرویو کی کرسی پر بیٹھ گئے تو قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اب وہ خوف والا ماحول رہتا نہیں ہے. تو زندگی میں اگر کبھی کسی مشکل کا سامنا ہو جائے تو پیٹھ نہ پھیریں بلکہ اس مشکل کا سامنا کریں. تو قدرت کا یہ نظام ہے کہ مشکل جتنی بھی بڑی ہو، جب آپ اس کو فیس کرتے ہیں تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تصویر ہمیں بتاتی ہے کہ چیزوں کو ان کی حقیقت پر رہنے دیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مکڑی ہو، چونٹی ہو اور یہ پوری اس کی جسامت نظر بھی نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے یہ سامنے دیوار پر ڈرائنگ ہو، یہ بھی پاسبل ہے. ہیں جی، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر کا عکس ہے، جو روشنی پڑنے سے یہ سامنے اس کا عکس نظر آ رہا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ ڈرائنگ ہو. اور یہ جو 3-4 ڈاٹ نظر آ رہے ہیں زمین پر کونے پر، ہو سکتا ہے یہ کسی کے پاؤں کے نشان ہوں یا ویسے ہی ڈاٹ پڑ چکے ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال چیزوں کو ان کی حقیقت پر جو ہے وہ رہنے دیا جائے، اپنے آپ کو پہچانیں اور مزید زندگی میں آگے بڑھتے رہیں. بہرحال ہم نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، مبلغین نے بھی اپنی اپنی رائے پیش کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بھی کچھ رائے الگ ہو، اور یقیناً ہونی چاہیے. چیزوں سے سیکھنا شروع کریں. تصویریں بھی بہت کچھ سکھا دیا کرتی ہیں، تصویروں میں بڑے اسباق ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال مدنی چینل اسی طرح کے پروگرام آپ کے لیے نشر کیا کرتا ہے، تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیں اور دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت ضرور دیتے رہا کریں. اللہ رب العالمین مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا کہتے ہیں؟